कहती थी ना कि 30वां पारा आप पढ़ के देखिए, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। कि हम कैसे-कैसे, अगर हमने कुरान नहीं खोला हो, हमने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, तो हमें कैसे ये समझ आएगी कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को भी देखेंगे। हम तो ये यकीन नहीं करते कि क़यामत के दिन कोई सज़ा और जज़ा भी होनी है, हमें तो ये लगता है अल्लाह ने माफ़ कर देना, कोई बात नहीं। और ये तख़फ़ीफ़ के बारे में कभी हमारा दिमाग इस तरह से कभी गया है इन चीज़ों के बारे में? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कल्ला, हरगिज़ नहीं, तुम्हारा ये गुमान गलत है लोगों कि तख़फ़ीफ़ के बाद तुम बख्शे जाओगे। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारी लफ़ी सिज्जीन, कि फुज्जार जो है ना, फुज्जार कहते हैं बदकार जो लोग हैं। फजर कहते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया था जैसे पो फटती है, जो इंसान अपने अंदर से फट के जैसे बाहर निकल आता है ना, कि जैसे गुनाह, इतना गुनाहगार बंदा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उसका नामाए अमाल इन्ना किताबल फुज्जारी लफ़ी सिज्जीन, वो सिज्जीन में होगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम अक्सर ये बात कहते हैं ना कि मरने के बाद हम अच्छा कब्र में होंगे, तो फिर वो वक्त होगा जिस वक्त हमारी रूहें जो हैं वो बरज़ख में होंगी, तो फिर बरज़ख में कैसे होंगी, तो फिर क़यामत के दिन हम कैसे उठेंगे? तो देखिए ये वो वक्त होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि किताब जो नामा अमाल हमारा लिख रहे हैं ना, ये किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। और ना सिर्फ किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, हर चीज़ गवाही दे रही, ये हवा, ये ज़मीन, हर चीज़ अल्लाह की मखलूक उस दिन गवाहियाँ देगी। ये गवाहियाँ पे गवाहियाँ पड़ेंगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो कहाँ पे होंगे? सिज्जीन में। सिज्जीन पता है कहाँ पे है? 7 ज़मीन नीचे सिज्जीन है। हमने ये भी पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था कि जब इंसान की जान निकलती है, फरिश्ते आते हैं, वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी कि आसमान की तरफ लेके जाते हैं, तो जो बदकार इंसान होते हैं, जो बुरे इंसान होते हैं, उसको आसमान से उसके दरवाजे नहीं खुलते, ज़मीन की तरफ फेंका जाता है। ज़मीन भी उसको कबूल नहीं करती है, ज़मीन भी कबूल नहीं करती, उसको सिज्जीन में फेंक दिया जाता है जो 7 ज़मीन नीचे है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसका नामा अमाल ये कैद खाना है। देखिए जैसे मैंने बताया था ना कि दोज़ख के भी डिफरेंट वादी हैं, इसी तरह कहते हैं कि सिज्जीन भी एक ऐसी वादी है। इसलिए मैं आज कह रही थी कि आज मेरे लिए मुश्किल होगा मे बी क्लास को ख़त्म करना। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको महफूज रखे, क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हम तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम तो इतने अच्छे भी हैं, लेकिन खौफ क्या आता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाइल में फेंकेंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमा अदराका मा सिज्जीन है, लोगों तुम्हें क्या पता है कि ये सिज्जीन क्या है। अल्लाह अकबर। किताब मरकूम, ये जो लिखा होगा ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं किताब, तुम्हारी जो नामा अमाल है ना, ये किताब होगी जो लिखी हुई होगी। देखिए लिखा हुआ होता है ना, वो फिर मिटता नहीं है ना, वो सब कहते हैं ना कि वो साबित हो जाता है। तो ये लिखी हुई किताब होगी जो सिज्जीन में उस वक़्त तक वो मरकूम, जैसे मखतूम नहीं होता, जैसे मोहर लग जाती है, उसी तरह से होगा कि वो किताब जो है वहाँ पे महफूज होगी, ताकि ना उसमें कोई ज़्यादती हो, ना उसमें कोई कमी हो। क़यामत के दिन उसको खोला जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं फिर से, वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, कि हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है, वैल है उन लोगों के लिए, लिल मुकज़्ज़िबीन, जो क़यामत के दिन को झुठलाते हैं, जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं होना, जो कहते हैं अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे थोड़ी पूछना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो माफ़ कर देना है। ये मैं कहती हूँ मुँह से लफ्ज़ निकालते वक्त भी हम कोई 1000 दफ़ा सोचे कि हम क्या बात कह रहे हैं, हम इतनी बड़ी बातें कह देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वैलुल लिल मुकज़्ज़िबीन, कि अल्लाह को झुटलाने वाले, क़यामत के दिन को झुटलाने वाले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को झुटलाने वालों के लिए तबाही है। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह अकबर। वो लोग जो झुटलाते हैं बदले के दिन को, जिस दिन हिसाब व किताब होना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं कि वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं ना कि कुछ नहीं होना क़यामत के दिन, उसके बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम,
کہ نہیں جھٹلاتے اس دن کو مگر وہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہ جو گناہ گار ہے، سخت گناہ گار ہے۔ حد سے بڑھنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے۔ اور اسیم کہتے ہیں وہ ایک ایسی اونٹنی جو سفر کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ جو پیچھے رہ جاتی ہے، جان بوجھ کے تھوڑی پیچھے آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ کیوں کر لیں گے؟ کدھر جا رہے ہیں؟ ادھر ہی ہے، ابھی دینا تھا، پیسے کسی کے دینے تھے، کسی کا ادھار دینا تھا، اچھا دے دیں گے، کہیں بھاگ تھوڑی رہے ہیں۔ کوئی کام ایسا تھا جو ان کا حق تھا، ماں باپ کی خدمت کرنا تھا، کر لیں گے۔ ابھی تو کام ہی اتنا ہے، جاب ہے، میرے اپنے بچے ہیں، میری اپنی بیوی ہے، میرا اپنا خاندان ہے، میں کیا کروں؟ ماں باپ بھلے ٹھیک ہے دیکھ تو رہا ہوں نا۔ اللہ اکبر، کتنی جگہ پہ ہم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ اسیم کو بھی کبھی کھول کے دیکھیے گا کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو جان بوجھ کے اپنے آپ کو ڈیلے کرنے والے لوگ، کہ اچھا کر لیں گے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا بھاگتے ہیں نیکیوں میں، ایک ہوتے ہیں ڈیلے کرنے والے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں ایسا معتد جو ہے وہ کیوں جھٹلا رہا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھیں میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں، اگر مجھے پتا ہوگا کہ قیامت کا دن ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو میں تو غلط کام نہیں کروں گی۔ اگر میں جھٹلاؤں گی تو تبھی تو کروں گی، کوئی نہیں کچھ نہیں ہونا، یہ جو میں کام کر رہی ہوں اب کس نے مجھے پوچھنا ہے؟ وہ نہیں پوچھے گا، مظلوم نہیں پوچھ سکتا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن۔ ایک ایک غلطی، ایک ایک جو جان بوجھ کے بھی ہم نے کوتاہی کی ہے نا، اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ یہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اچھا جس یہ غلط ہوگا تمہارے ساتھ یہ عذاب آئے گا، یہ عذاب آئے گا۔ یہ امتحان نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ امتحان پڑے گا ہم پہ۔ یہ اس لیے کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو خود قرآن میں کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مانو یا نہ مانو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس لیے کہ جب تم اللہ کے حکم نہیں مانو گے نا، تو تم اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے اوپر زیادتی کرو گے، اور تمہیں جب یہ پتا ہوگا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو تم پھر بہت بڑی بڑی گناہ کر جاؤ گے، بہت بڑی بڑی زیادتیاں کر جاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچنا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اچھا مسلمان کے ساتھ نہ کرنا، باقی کے ساتھ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ۔ اب پاکستان میں دیکھیں نا ڈفرینٹ کمیونٹیز ہے، فار ایگزامپل کرسچنس بھی ہیں، ڈفرینٹ طرح سے لوگ بھی رہتے ہیں، انڈیا میں تو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہے، امریکہ میں ڈفرینٹ کمیونٹیز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ جب یہ بات آ جاتی ہے نا حقوق و فرائض کی، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مظلوم چاہے اللہ کو نہ ماننے والا ہو، چاہے سر عام کہتا ہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، مظلوم کی آس 7 آسمان پھاڑ کے اوپر چلی جاتی ہے۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھائیے گا۔ اور ہاں دوسری طرف اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، کوئی آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے نا کہ تجھے اللہ پوچھے گا یہ وہ، تو اس سے بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل آپ کی پکی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ غلط کیا، کہاں پہ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہم آرنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا دے، کیونکہ اتنی چھوٹی زندگی میں ہمیں اتنے بڑے سفر کی طرف جانا ہے، اور جنتوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باغات کی جب بات کرتے ہیں کہ اے بندے تو اتنا کمزور بندہ کیوں تو معتد بن کے حدود سے باہر نکلتا جاتا ہے، تو پیدا ہی جنت کے لیے ہوا ہے۔ تیرا تو ہر انسان کا، ہر بندے کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، اس کا گھر جنت میں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی بات ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا کے انشاءاللہ ہم اپنے گھر کی چابیاں لے لیں گے۔ اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسیم اور معتد لوگ کون ہیں؟ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب ان پر پڑھی جاتی ہے ہماری آیات تو قولا کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، سنا ہوا ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔
کہ یا وہاں ہم نے قرآن تو پڑھا تھا، کوشش کی ترجمے سے پڑھنے کی، اس میں کہانیاں کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، کبھی کسی قوم کی کہانیاں، تو اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ تو کہتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ والا، اب یہ تو دیکھو نا، اس وقت جب قرآن نازل ہوا تھا، مشرکین مکہ اور یہ وہ، ان لوگوں کی تو زندگیوں میں یہ تھوڑی، اب تو آج کل کیا جینا مرنا نہیں، یہاں پہ اب مر جائیں کیا، دنیا نہیں ہم نے قائم رکھنی ہے، کہ ہم نے دنیا میں چلنا نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا نہیں پتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا؟ کیا انہوں نے کچھ چھپا دیا آپ لوگوں سے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آج کے زمانے میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا ہے، یہ آج کے زمانے میں عمل کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پہلے زمانے کی کہانی ہے، کلا بل، ہرگز نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ رونا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گئے ہیں اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ زنگ لگا آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی چیز کو؟ پہلے اتنا سا، آپ نے لوہے کی کوئی چیز اگر باہر پڑی ہوتی ہے تو اپنی کرسی ہوتی ہیں سم ٹائم باہر پڑی ہوتی ہیں، پہلے دیکھو چھوٹا سا کوئی ایک ڈاٹ ہی لگتا ہے، چھوٹے سے ڈاٹ، اگر آپ کو لگ رہا ہے زنگ، آپ اس کو صاف کر کے اندر لے آئیں گے اور پھر اس کو صاف رکھتے ہیں تو وہ ڈاٹ ختم ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اگر وہ پڑا رہے گا، ایک ڈاٹ سے 2 ڈاٹ 3 ڈاٹ، پھر آہستہ آہستہ سارا زنگ آ جائے گا اور پھر وہ بالکل کھوکھلا ہو کر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ٹوٹ جاتا ہے، رائٹ؟ اسی طرح سے وہ دل جس میں پہلی برائی آتی ہے نا، تو ایک ڈاٹ لگتا ہے، جب انسان اس کو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا، وہ ڈاٹ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان برائی کرتا ہے، پھر برائی کرتا جاتا ہے، اسی طرح سے وہ ڈاٹ جو لگتے جاتے ہیں نا، وہ ایسا زنگ میں بدل جاتے ہیں۔ اور وہ دل جو ہوتا ہے، انسان نظر آتے ہیں، دنیا میں نظر آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا کہ زنگ لگ گیا اور مر گیا بندہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی جو ماں کے پیٹ میں جو دن لکھوا کے آئے ہیں نا، کہ جو قبر میں آنا ہے وہی دن آئے گا، قبر میں اسی دن جانا ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس کے دل میں زنگ لگ جائے گا۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجون، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بندہ تو اس کو تو نہیں پتہ لگ رہا میرے دل میں زنگ لگ گیا، وہ تو اتنا وہ ہو جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، کھلے عام غلط کام کر رہا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ایسے لوگوں کو کہ ان کو تو، اور کئی دفعہ ہم یہ بھی دماغ میں آتا ہے کہ یہ تو اتنا کچھ کرے، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان کے تو گھروں میں بھی اتنی خیر ہے، ہمارے ہی گھروں میں یہ پرابلم ہو گئی ہے۔ یہ سارا کچھ ہمیں نظر آتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، پھر دوبارہ سے، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ قیامت کے دن یہ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر ان کو جہیم میں، دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی، پھر کہا جائے گا ھذا الذی، کہ یہ ہے وہ چیز، کنتم بہ تکذبون، کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے، حکم ماننے سے انکار کرتے تھے، تمہیں یہ لگتا تھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں اتنی کلیئر آیات، اور ہمیں کون سمجھائے گا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار، ہمارے اندر جو تھوڑی سی بھی ایسی چیزیں ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم معافی مانگنے والے بن جائیں، اور ہم دل سے معافی مانگیں۔ ایسا نہیں کہ ادھر معافی مانگ رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ساتھ ہم وہی ساری چیزیں کرتے جا رہے ہیں۔ جس چیز کا سوچیں، بیٹھیں، لکھیں کہ میرے کس چیز کا حق مجھے دینا تھا، مجھے کیا کرنا تھا، کیا چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن کوئی مجھ سے پوچھنے آ جائے گا اور میں وہاں پہ کیا کروں گی۔ جب ہم لکھیں گے نا، جب ہم سوچیں گے، تبھی ہم کر سکیں گے۔ ہم سارا وقت یہ نہ سوچیں کہ میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے خامد نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے بچوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے فلانے نے یہ کیا۔ وہاں پہ اگر ہم صبر کر جائیں گے نا تو کوئی بات نہیں، اللہ مع الصابرین، ظلم ہوتے ہیں، برداشت ہوتی ہے، میں مانتی ہوں اس چیز کو، میرے ساتھ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں نا،
اس وقت ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ مجھے صبر بھی عطا کرنا، اور اتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پوچھا یہ جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، کیا اس نے کیا تو اچھا ٹھیک ہے، اس نے مجھے نہیں بلایا تھا نا شادی پہ، تو میں نے بھی نہیں بلانا، ان کو میں نے یہ کارڈ بھیجا تھا، انہوں نے آگے سے ایسے کیا تو میں بھی ایسے ہی کروں گی، اس نے مجھے یہ گفٹ دیا، اتنا سڑا گفٹ دیا، میں بھی اس کو ایسی چیز دوں گی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ یہ تو ایسی چیزیں نا جو اکثر ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے ایسی چیزوں کی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے دوسری طرف، اب پوری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ابرار کون لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھاگنے والے، نیکیاں کرنے والے، دنیا میں ان کو ایسے لوگ، جو آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کیا، فیملی نے تنگ کیا، خامن تنگ کرتے ہیں، فلاں یہ ہوتا ہے، لوگ ہمیں لک ڈاؤن کراتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی بھی بات سنیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی کیسی بشارتیں دی ہیں۔ جب آپ کو کوئی تنگ کرے نا، جب اللہ کے راستے میں بھاگنے والے بن جائے، تو پھر آپ یہ سوچئے گا کہ میرا اللہ اتنے بڑے گفٹ لے کے میرے لیے وہاں پہ قیامت کے دن رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ خوش ہوں گی کہ اللہ شکر یہ میرے پر ایسے کر رہے ہیں تو مجھے اور انعامات ملیں گے۔ آپ ہمت نہیں ہاریں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہمتیں دیتے ہیں نا اپنے بندے کو، یہ وہی بات ہے، تسلیوں پہ تسلیاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، اِنَّا کتاب الابراری لفی علیین، کہ جو نیک لوگ ہیں نا، ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا، فجار کی کدھر ہوگی، کہ سجین میں ہوگی، جو زمین کے نیچے ہے، اور جو نیک لوگ ہیں نا ان کا نامہ اعمال کہاں ہوگا، روحیں بھی ہوں گی اور نامہ اعمال بھی کہاں ہوگا، علیین میں ہوگا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ قبر میں کھڑکی کھلے گی، قبر میں حساب کتاب ہوگا، تو علیین میں ہماری روحیں اور نامہ اعمال ہے، تو یہ دونوں چیزوں میں کیا فرق ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو ادھر کا وقت ہے جب ہم نے قیامت کے دن اٹھنا ہے، تو ہم نے تو اپنی قبروں سے اٹھنا ہے، تو یہ علیین جو ہے نا، آپ یہ سوچیں کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ سورج ہے، سورج ہم سے کتنی دور ہے نا، تو جب سورج کی گرمی آتی ہے، سورج کی روشنی آتی ہے، تو ہم کیا بات کہتے ہیں کہ سائڈ پہ ہو جو، سورج کی روشنی مطلب سے ہٹ جاؤ، تمہیں سورج زیادہ لگے گا یا گرمی لگے گی، تو ہم وہ سورج کی ہی بات کرتے ہیں نا، وہاں پہ سورج ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ ہمیں آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری روحیں اور ہماری جو نامہ اعمال ہے نا، جب ہم فوت ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تو کوئی اعمال ہوگا نہیں، تو وہ جو ہے نا وہ اس دفتر میں ہوگی جس کو سجین یا علیین کہتے ہیں، اور وہاں پہ اگر جو سزا ہے یا وہاں پہ جو نعمتیں ہمیں دیکھنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے نا کہ کیا ہم دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کے اثرات قبر میں جو ہوتے ہیں، ہماری روح ہوتی ہے، وہاں تک آتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ فوت ہو گئے تو پھر اچھا آپ دیکھی جائے گی کیا ہوگا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ غائب بیسیکلی کہتے ہیں نا کہ کھول کھول کے بتا دیا، اس سے زیادہ اور کیا کھول کے بتائے گا کوئی بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک کتاب الابراری کے اعمال نامہ جو نیک لوگوں کا ہے وہ علیین میں ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيِّينَ، اے بندے تجھے کیا پتا کہ یہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک ایسی کتاب ہوگی تیرے نامہ اعمال کی جو فرشتے لکھ رہے ہوں گے، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یشہدہ المقربون، کہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے جو مقرب فرشتے ہیں۔ اب دیکھیے دنیا میں جب ہم کوئی ایسی چیز، بڑا گھر لے لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں، پیسہ آ جاتا ہے، پھر ہمارا شو آف ہوتا ہے کہ اب ہم دکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ جی ہمارے پاس یہ آ گیا۔ ایک نیچرلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ دیکھیے جو نیک لوگ ہوں گے نا، ان کا نامہ اعمال اور ان کی روحیں جو علیین میں ہوں گی، ان کو دیکھ کون رہے ہوں گے؟ صرف وہ، ہر فرشتے کو اجازت نہیں ہوگی، مقرب فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ہم نے دیکھا تھا نا جبرائیل علیہ السلام کی کہ وہ سب فرشتوں کے سردار ہے، اسی طرح سے فرشتوں کی بھی علیحدہ علیحدہ درجات ہیں، ان کی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹیز ہیں۔ وہاں پہ نیک لوگوں کی روح کو صرف دیکھنے کے لیے مقرب فرشتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے احترام، ابھی قیامت نہیں آئی ہے،
ابھی قیامت کا دن بھی نہیں آیا، صرف وہ روحیں ادھر ہیں، اور ان کو دیکھ دیکھ کے ان کی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو دیکھیں کہ واو دیکھنے کو شوق سے بھاگتے. کو پینٹنگ ہے فار ایگزامپل کہیں پہ پتہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح سے پینٹنگس ہیں، جا کے دیکھ کے آنے تو ہم دیکھتے ہیں واو کیا پینٹنگس ہیں، نیچے نام لکھے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے کچھ سگنیچر ہوں ادھر، پتا ہو کہ یہ ہے، تو وہاں پہ فرشتے باقاعدہ دیکھنے آئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیک لوگ ہوں گے نا وہ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جب روحیں ادھر ہوں گی تو وہ جنت کے اندر، اب یہاں پہ پورا ایک شفٹ ہو رہا ہے کہ وہ نیک لوگ جو ہوں گے نا وہ جنت کے اندر کیسے ہوں گے کہ وہ تخت پہ علی الارائک ینظرون، مسندوں پر وہ دیکھ رہے ہوں گے. کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، کہ آپ پہچان لیں گے ان کو ان کے چہروں کی رونق سے اور ان کی جو نعمتیں ادھر ملیں گی. اب دیکھیں دنیا میں آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں، آپ نے کبھی کسی ایسے گھر کا بچہ جو بہت کھاتے پیتے گھروں کے بچے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ فرق طرح سے ایک ہوتا ہے. اگر آپ کسی غریب اور ایسے بالکل ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے حال حلیے ذرا خراب ہوتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بتایا کہ ان کے چہروں کی رونق، ان کے اوپر ایسا نور ہوگا کہ وہ جو نعمتیں ہوں گی نا اسی سے پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو ابرار کہہ رہے ہیں نا، یہ نیک لوگ ہوں گے. یسقون من رحیق مختوم، کہ وہ پلائے جائیں گے وہاں پہ مشروب جو مہر بند ہوں گے. اور وہ مہر بند بھی کیسے ہوں گے؟ ختامہ مسک، کہ اس کے اوپر جو مہر ہوگی نا وہ ختامہ مسک، مسک مطلب خوشبو والی مہر ہوگی کہ وہ پہلے اس سے کسی نے نہیں پیا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی ہوں گے نا وہ جو ان کو مشروب دیا جائے گا اس میں ایک انگلی لگا کے باہر نکالے نا، تو اگر وہ پوری دنیا کے جتنے بھی انسان اور جنات اور جو لوگ بھی ہیں وہ اس کی خوشبو جب سونگے تو وہ اشش کر اٹھے، وہ ایسی خوشبو ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. تو بس اس کی وجہ سے یہ جو بتایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں یہ بتاتے بتاتے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں، کیونکہ کلام ہے نا قرآن پاک جو ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس چاہیے کہ بھاگیں. اللہ سبحانہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے بازی لے جائیں ایک دوسرے سے، تاکہ وہ اس چیز کو حاصل کر سکیں. اب دیکھیے انسان کے اندر یہ فطرت ہے نا ایک دوسرے سے بھاگنے کی. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اچھا اتنا بنا لیں، اتنا اس مقابلے پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں نا، ایک دوڑ لگی ہوتی ہے دنیا میں. ایک دوڑ لوگوں کی، ایسے لوگ جو اللہ والے لوگ ہیں نا اس دنیا میں ہیں، ہم جیسے لوگوں میں نظر آتے ہیں، ان کی دوڑ کدھر ہے؟ ان کی دوڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں لگی ہوئی ہے. وہ ایک دوسرے سے سابقون اولون بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کوئی نیکی کی چھوٹی سی چیز بھی ہوتی ہے تو ان کو دوڑ لگانی ہوتی کہ میں یہ کام کسی طرح سے کر لوں. انسان کو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسعت جتنی عطا کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار پیسہ دیا، وہ اپنے پیسے سے کرتے ہیں. بعض لوگوں کو نہیں دیا ہوا، وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ طرح کی چیزیں دی ہے نا. تو اگر ان کو کسی کا، اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی کو دیکھ کے اگر آپ مسکرا بھی دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. آپ کی جتنی وسعت ہے اس میں آپ بھاگتے ہو کہ میں اللہ کی مخلوق، دیکھیے سارا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے کا ہے. نمازیں تو گھر میں ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، روزے تو سال میں ایک دفعہ، حج زندگی میں ایک دفعہ، رائٹ. اور زکوٰۃ جو دینی ہے تو وہ جو بچا ہوا مال ہوگا سال کا اس کے اوپر وہ بھی 2.5% بس، رائٹ. اصل معاملہ بندے کا بندے کے ساتھ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں اگر تم میرے ایک بندے کو ایک کپڑا پہناؤ گے قیامت کے دن میں تمہیں لباس پہناؤں گا. تم میرے بندے کی ایک مصیبت دور کرو گے قیامت کے دن میں تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں گا. سارا معاملہ بندوں کا بندوں کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوڑ لگاؤ اس کی طرف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے. اور پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ بات کرتے کرتے ادھر لے کے آئے نا کہ یہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، تو اس کی آمیزش ہوگی تسنیم. تسنیم کہتے ہیں ایک ایسا چشمہ ہے جنت میں
کہ جس کا اتنا اس کا پانی جو ہے اس میں لذت ایسی ہے کہ وہ جنت کی بات جب آتی ہے تو کیا بیان کرے بندہ نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا کہ مطلب وہ جو ان کو مشروب دیا جائے گا نا، یہ چشمہ اس کا پانی اس طرح کا ہے کہ اس کا تھوڑا سا پانی اس میں ملایا جائے گا تو ان کے لیے بہت بگ ڈیل ہوگی کہ اس تسنیم جو چشمہ ہے وہاں کا پانی مکس کر کے ان کو پلایا جائے گا. لیکن اب دیکھیں آئینہ یشرب بہل مقربون، تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے نا، مقربون جو ہوں گے، ان کو تو وہ پورا چشمے سے پلانے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ آئینن، کہ وہ جو ایک چشمہ ہے پیئیں گے اس سے اللہ کے مقرب لوگ، ان میں ملا کے نہیں دیا جائے گا، ان کو اجازت ہوگی وہ پورے کا پورا اس سے پانی پیئیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نعمتیں بتا رہے ہیں کہ اے بندے جب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، اللہ کی راہ میں، دنیا میں تجھے تکلیف ملی، دنیا میں جب تو نے اتنا برداشت کیا، تو نے اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے اپنی کتنی آسائشوں کو چھوڑا، تو نے اپنے نفس کو مارا، تو تجھے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے چھوڑ دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان الذین اجرموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ جنہوں نے جرم کیے تھے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے مذاق اڑاتے تھے. اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہی میں نے کہا تھا نا کہ وہ لوگ جو سیڈ ہو جاتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے بہت لوگوں نے مذاق اڑایا یا ہمیں لک ڈاؤن کرایا، یا لوگ ایسے کہتے ہیں کہ فنیٹک ہو گئے ہیں. ان لوگوں کے تو زندگی میں دیکھیں نا، آج کل کی زندگی میں کیا دنیا نہیں انہوں نے کمانی، اب بچے بھی ہیں، گھر ہے، تو اس نے تو اپنی زندگی ایسے کر لی ہے. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جاب آفر ہوتی ہے، فار ایگزامپل بینک کا ہوتا ہے، کوئی بینک میں جاب بہت اچھی والی مل گئی اور پتہ لگا کہ نہیں جی یہ تو میں کام نہیں کر سکتی ہوں، میرے اللہ کو ایسی پسند نہیں ہے، اور چھوڑ دیا، تو اگلا یہ کہہ دے گا کہ یہ تو پاگل ہو گیا، اس کے کیا بچے کا پیٹ نہیں پالنا تھا. کوئی بھی آپ اپنے پاس سے وہ ساری اگزامپلز آپ کو سب پتہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا، وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا، تھے وہ ان لوگوں کے جرم، مطلب مجرم کون لوگ ہیں؟ جو مذاق اڑاتے تھے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں. ایمان کون لایا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ ایمان لائے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرنے پہ ایمان لائے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ گزرتے ان کے پاس تو ایک دوسرے سے آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ آنکھوں سے اشارہ کرنا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی باریک بات کہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ، ایک تیوڑی چڑھی تھی صرف، تو اس پہ بھی آیت اتر آئی تھی نا. یہ آج کل آپ دیکھیں باریک باریک چیزیں جو جن کو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ گزرتے تھے نا ان کے پاس تو آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ پارٹی میں بیٹھے ہوئے، کوئی ایسی عورت آتی ہے، اس نے پورا نقاب بھی کیا ہوا ہے، پورا اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے، شادی کا فنکشن ہے، تو آپ کو ایسے اشارہ کر کے کہو. پہلے وہ ایسے نہیں تھی فار ایگزامپل، اور آپ کو دیکھو ذرا اس کو یہ کیا پاگل بن کے آ گئی ہے. بڑا کچھ سننے کو ملتا ہے نا لوگوں میں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، تو جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاتے ہیں نا تو وہاں پہ بھی ان کی دل لگی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اگلی سورہ میں آپ پھر اور غور سے، میں کہوں گی کہ ہر گھر کا جو، اللہ کرے کہ آپ لوگ جو بھی سن رہے ہیں نا گھر کے آدمیوں کو بھی ضرور سنائیے گا. یہاں پہ آپ دیکھیے پھر جب وہ گھر واپس جاتے ہیں تو پھر بھی کہہ کے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، تم نے اس کو دیکھا تھا، وہ تو پاگل ہو گئی ہے، فلاں کو دیکھا تھا، اس کا ہسبینڈ ایسے ہو گیا، اس نے دیکھا تھا فلاں نے پاؤں کے کیسی شلواریں پہنی ہوئی تھی، کہاں پہنچے اوپر چڑھائے، تو پاگل لگ رہا تھا، بیوقوف لگتے ہیں. کیا کیا چیزیں نہیں سننے کو ملتی. بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جب وہ اگر اسلام کی طرف آتے ہیں تو ان کو ایکسیپٹنس ملتی ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے جب اپنے آپ کو کور کرنا شروع کیا تھا تو مجھے میری فیملی سے بہت سپورٹ تھی. میرے ہسبینڈ بہت خوش تھے، میرے بچے بہت خوش تھے، میرے دوست بہت خوش تھے الحمدللہ. لیکن بعد میں جیسے میں سنتی ہوں لوگوں کا، اسٹوڈنٹ میسیجز کرتے ہیں یا ٹیچرز کرتے ہیں یا میرے ایون فرینڈس نے کوشش کی، اور پھر جیسے ان کی ہمت نہیں پڑی ان کی، اور انہوں نے اللہ اکبر پہ چھوڑ دیا تھا. اور جنہوں نے چھوڑ دیا، آپ سوچیں کہ جنہوں نے مذاق اڑایا ان کے اوپر کتنا بڑا گناہ ہوگا. ان کے تو اوپر جو بھی ہوگا آف کورس، کیونکہ نفس کے اوپر پھر حاوی ہو گیا ان کا نفس ان کے اوپر.
تو ایسے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ گھر جاتے ہیں نا پھر مذاق اڑاتے ہیں، باتوں باتوں تم نے دیکھا تھا اس کو، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، اور پھر کیا ہوا وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ دیکھتے ہیں انہیں قالو کہتے ہیں اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اللہ اکبر، کہ یہ ہیں وہ لوگ جو گمراہی میں پڑ گئے ہیں، ان کو تو دنیا میں رہنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے تجھے تو میں نے اس پہ کوئی محافظ بنا کے نہیں بھیجا تھا کہ تو نے اس کو ٹھیک کرنا تھا، یا تو نے اس کی تربیت کرنی تھی، یا تو نے اس کے لیے کوئی کام کرنا تھا، تجھے تو محافظ نہیں بنایا تھا نا۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، کہ حالانکہ نہیں ہم بھیجے وہ گئے ان پر محافظ نگہبان۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتقام دیکھیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں ان کو تنگ کر رہے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ والے سے کبھی دشمنی نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں سے دیکھیں جو دین کی طرف جا رہا ہو نا اس کو کبھی جج نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں سے دشمنی کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بدلہ لینے آ جاتے ہیں۔ قیامت کا دن تو بہت دور ہے، دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں، مجھے کیا پڑی ہے مصیبت نہیں سوری مجھے کیا پڑی ہے کہ اے بندے میں تجھے مصیبت میں ڈالوں، تیرے اپنے گناہ ہی کافی ہیں جو تجھے مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ حیران پریشانی رہتے ہیں، ہائے میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، ہائے میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، ہائے یہ کیوں ہو گیا، صحت ایسے کیوں ہو گئی، تو ٹانگیں کیوں ٹوٹ رہی ہیں، تو آنکھیں کیوں ایسی ہو رہی، سر کیوں ایسے ہو رہا ہے، بچے کیوں نافرمان ہو گئے، تو فلانا کیوں ہو گیا۔ ہمیں کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم نے اپنے گناہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ میں آزماؤں گا لیکن بشئی سے آزماؤں گا، کچھ لے کے آزماؤں گا، سارے کا سارا لے کے نہیں آزماؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ جائیں۔ دیکھیے کتنا پیارا دین ہے کہ آج اسی وقت اگر ہم توبہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں نہیں پتا، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا چلتا، یا پاک پروردگار ہمیں معاف کرنا، میں کوشش کروں گی اب ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی اپنے آپ سے دور کر دوں۔ ہر روز رات کو سوتے وقت دعا کیا کریں، اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ مجھے خواب میں دکھا دے، یا اللہ مجھے دکھا دے، میرا وہ پاتھ مجھے دکھا دے جو اگر کوئی غلط چیز ایسی ہے، تاکہ بجائے اس کی کہ میں اس عذاب کے اندر آ جاؤں، میں اس گناہ کو بھگتنے کے اندر آ جاؤں، یا اللہ میں اس سے پہلے سے بچ جاؤں، کیونکہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں نا۔ آپ میں سے دیکھیں جو لوگ بھی اس کلاس کے اندر بیٹھے ہیں کوئی ایسے خود سے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ اللہ کا اذن ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اٹھا کے یہاں پہ لے آیا ہے اور آپ یہ سننے بیٹھ کے ہیں۔ اور مجھے اللہ نے یہ توفیق دی، آنیسٹلی مجھے آج لگ رہا تھا کہ میں آج کی کلاس نہیں کر سکوں گی، لیکن مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا مجھے کہ میں کر سکی، کیونکہ میرے فیملی میں ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی تھی۔ میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں، ہی از 39 ایئرز اولڈ، پاکستان سے واپس آ رہا تھا، ہی واز ایئرپلین پہ، اس کی کھانا کھایا، اس نے پکچرز بھیجی اپنی فیملی کو کہ میں نے ابھی کھانا کھایا ہے، اب میں یہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا جی اب میں سونے لگا ہوں انشاءاللہ ہیوسٹن میں تھوڑی دیر، کیونکہ دبئی سے ہیوسٹن کا جتنا بھی سفر تھا تو میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہی آپ لوگوں کو ملوں گا، لیکن وہ سویا ہوا تھا۔ جب 45 منٹس رہ گئے، اللہ اکبر، جہاز کو لینڈ کرنے میں ایئر ہوسٹس جب اس کو اٹھانے کے لیے گئی تو ہی واز نو مور، کچھ نہیں پتا چلا کہ سوئے سوئے اس بچے کو کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی فیملی کو صبر کی توفیق عطا کرے۔ بہت چھوٹے بچے ہیں اس کے، ایک بیٹا 7 سال کا ہے، ایک بیٹا 4 سال کا ہے۔ اس کے ماں باپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر دے، اس کی بہنوں کو۔ تو مجھے یہ لگ رہا تھا آنیسٹلی کہ میں آج کی کلاس نہیں کر پاؤں گی، اتنی سخت تکلیف میں تھے کہ ابھی کل اس کا کل ہوا ہے۔ تو لیکن میں بار بار اپنے آپ کو کہہ رہی تھی، کیونکہ میں سورۃ مطففین بھی پڑھ رہی تھی نا، کہ میں یہ چھوڑ نہیں سکتی ہوں، اور میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا پاک پروردگار اس سورہ کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی تخفیف نہ میرے سے ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں اللہ کا پیغام
दे सकी। देखिए ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, हमारे पास बहुत कम टाइम है हर एक के पास। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे लम्हे जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल कर ले। और ये जिस वक्त इंसान दर्द में होता है ना, उस वक्त अगर अल्लाह के रास्ते में भागने वाले काम करें तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत उसका अजर देंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, उनकी ज़िंदगी में मैं हमेशा ये कहती हूँ हम इतने कमज़ोर से इंसान हैं, और जब मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, पहाड़ जितनी परेशानियाँ आती हैं कि बंदा सोचते हैं कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, और फिर बर्दाश्त करना पड़ता है बंदे को। और उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद के सिवा कोई चीज़ नहीं होती जो बंदे को हौसला देती है। देखिए सब्र तो बहुत वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक दे। देखिए जिसकी फैमिली में कुछ भी ऐसी जो बीमारी है, किसी के जवान बच्चे, किसी के घर में मियाँ, किसी के घर में उसके हस्बैंड, किसी के घर में बीवी, किसी के घर में किसी तरह की परेशानी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबकी परेशानियों को दूर करे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दीन के रास्ते में भागने वाला बना दे। जो हमारी कमिटमेंट्स है ना, उनको कभी भी आप कोशिश ये करें। मैं ऑनेस्टली मैं सोच रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे हिम्मत अता कर दे। और मैं ये सूरा ही कुछ ऐसी थी ना, क्योंकि हमारी अपने अंदर जो ऐसी बुराइयां जो हमें बुराइयां नहीं लगती, उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस पे बात की कि उसको हम अपनी ज़िंदगियों से कैसे गुजारें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर इनामात की बात की कि जब इंसान ये करता है, इन चीज़ों पे अपने नफ्स को कंट्रोल करता है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में इतनी खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं, तो हम उनसे जब बचते हैं, अल्लाह के वास्ते बचते हैं कि मेरे रब को ये पसंद नहीं है, तो फिर इतने इनामात मिलते हैं। अब उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में मजाक उड़ाते हैं, वो लोग जो अल्लाह की अहकामात नहीं मानते, जो मुअतद हैं और असीम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फल यौमल लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यदहकून। तो बस आज के दिन जो क़यामत का दिन होगा ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आज के दिन अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, मिनल कुफ़्फ़ारि यदहकून, तो वो काफरों पर जो हंस रहे हो, वो उस वक़्त जो मोमिन है ना, वो काफरों पर हंस रहे होंगे। और कैसे हंस रहे होंगे? अलल आराइकी यंज़ुरून, वो तख्त पे तकिए लगाए हुए। आप देखें नक्शा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तकिए लगाए हुए अपने मसनदों पर वो देख रहे होंगे उन कुफार को आग में जलते हुए। और फिर क्वेश्चन क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी कहा कि हल थुव्विबल कुफ़ारु मा कानू यफ़अलून, कि क्या बदला मिल गया है कुफार को जो वो अमल करते थे। पूछ रहे हैं कि पूरा सुव्विबल, पूरा क्या उनको बदला मिल गया है जो वो दुनिया में अमल करते थे। या फ़ालून, असल मामला अमल का है, असल मामला अमल का है। इस दुनिया से सब ने चले जाना है, किसी ने इस दुनिया में नहीं रहना, कोई आगे कोई पीछे, एक दौड़ है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तकसीम है, हमें नहीं पता कि किसकी तकसीम में किसकी बारी पहले है। कभी कोई बच्चे की पहले आ जाती है तो माँ बाप की बाद में आ जाती है। देखिए कभी माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं ना, वो भी बड़ी तकलीफ़ का वक्त होता है, लेकिन फिर भी एक हौसला होता है कि चलो उन्होंने अपनी ज़िंदगी देख ली है, अब इतनी बड़ी ज़िंदगी होगी। लेकिन जब ये अनटाइमली डेथ हम इसको कहते हैं ना, कि अभी तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जब माँ बाप की ज़िंदगी में अपनी औलाद को ऐसे देखना बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ होती है। लेकिन अगर हम कुरान से जुड़े होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो पहले दिन से हमें बता दिया कि जो रूह इस दुनिया में आई है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इमानत है। जो इमानत देने वाला है वो अपनी इमानत कभी भी वापस ले सकता है, बस उसको कुछ देर के लिए एंजॉय करने के लिए तुम्हें दिया है। आप देखिए हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता की हैं। किसी के बच्चे छोटे, अब ये 2 छोटे बच्चे हैं ना, बाप चला गया दुनिया से, जिनके बाप होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ा करम